बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपको बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत और उसके फ़ायदे इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। इंशाल्लाह आप सब समाअत करें और हर मर्द औरत को, मुसलमान के हर बच्चे बच्चे को बिस्मिल्लाह याद है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर मोमिन मुसलमान मर्द औरत को याद है। इसके कितने फ़ायदे हैं और मैं इसका वजीफ़ा बताऊंगी। इससे पहले इसकी थोड़ी सी तारीफ बताऊं कि कब नाजिल हुई। आप समाअत करें इंशाल्लाह। आप एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे आप चलते फिरते अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका हर मुसीबत, हर जगह बरकत। और बिस्मिल्लाह का नाम ही ऐसा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, रहम वाला है, जिसका ये मायना हो तो जिस काम में अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र किया जाए, क्या वो नाम हम सब के लिए हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां, जो हम हर बीमारी से, तरह तरह की बीमारी में मुब्तला है, क्या वो हमसे दूर नहीं होंगी? इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। आइएगा, मअज़्ज़ज़ इस्लाम ख़वातीन, या हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब रिवायत करते हैं कि जब आयत नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने तो मशरिक और मगरिब में रोशनी हुई और बादल आसमान पर झूमने लगे और जमीन वाले जानवर कान लगाने लगे और शैतान को आसमान पे जाने से रोक दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी जलाल की कसम खा के कहता है, जिस काम में मेरा नाम लिया जाए मैं उस काम में बरकत दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत पुल सरात के रिश्ते से गुजरेगी तो उस वक्त मैं बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करूंगा और मेरी उम्मत बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके उस रास्ते से, पुल सरात के रास्ते से आसानी से गुजर कर जन्नत में दाखिल होगी। प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा एक ऐसे ही वाक़या हजरत इमाम नफसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोल उठे और कहा कि अब मुझे अपनी उम्मत पे दोजक का डर नहीं है कि मेरी उम्मत दोजक में जागी, जहन्नम में जागी, क्योंकि अब उनके लिए बिस्मिल्लाह शरीफ आ गई और मेरी उम्मत, मेरी औलाद आने वाली, जो मेरी नस्ल चलने वाली है क़यामत तक, वो बिस्मिल्लाह का विर्द रखेगी तो इंशाअल्लाह वो हलाक नहीं होगी। कल क़यामत के दिन उनकी बख्शिश होगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें विसाल आ गया उनका, तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ उस वक्त उठा ली गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल हुई। उस वक्त जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किस्ती दरिया में बहाई गई, दरिया में आप लेकर के तमाम अपनी उम्मत को लेकर के बैठ कर गए, तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ उस दरिया में उतरी गई। जब वो हजरत जिब्रील ने ये कश्ती बनवाई नूह अलैहिस्सलाम की, तो इसकी बरकत से वो कश्ती जूदी पहाड़ी को पार करके जूदी पहाड़ी पर जा करके उतर गई उनकी तमाम उम्मत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो उनके बाद ये बिस्मिल्लाह शरीफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पर नाजिल हुई। आप अपने लश्कर को लेकर दरियाए नील से जब पार हो रहे थे, जब दरियाए नील को पार कर रहे थे, तो उस वक्त ये बिस्मिल्लाह शरीफ उन पर नाजिल की गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक्त भी ये बिस्मिल्लाह शरीफ उठा ली गई। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी सारी दुनिया पे जिन, इंसान, हर जो मौजी जानवर थे, यहाँ तक के मछलियां, सब चीजों की आप जबानें जानते थे, सब पे आप हुकूमत थी, सबकी जिन्नातों पे भी आपकी हुकूमत थी। तो उस वक्त ये बिस्मिल्लाह शरीफ उतारी गई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई, ताकि उसके जरिए से वो बिल्किस का तख्त भी उन्होंने इसी बिस्मिल्लाह शरीफ की वजह से मंगाया। ये इतनी बरकत वाली है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और विसाल फरमा गए तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ उस वक्त उठा ली गई। फिर आखिर में आकर के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और
تا قیامت تک اب یہ بسم اللہ شریف نہ اٹھائی جائے گی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ پڑھ کے اپنے فیض حاصل کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بسم اللہ شریف کا ورد کرے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا بسم اللہ شریف مفسرین قرآن محمد اسماعیل حقیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیری روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج میں تشریف لے گئے اور جنت کی آپ نے سیر کی تو وہاں آپ نے دیکھا ایک عمدہ محل بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت محل ہے۔ اس محل میں آپ نے جو دیکھا تو بہت ہی حسین و جمیل، اتنا خوبصورت محل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل سے، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا آپ اس کے پاس گئے اور اس میں دیکھا کہ اس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے، لوک لگا ہوا ہے اس کے دروازے کی کنڈی پر۔ تو حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ اس محل کا کون مالک ہے؟ یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے جنت میں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو اس کے اندر داخل ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو معلوم نہیں۔ تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس محل کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، جو یہ عمارت بنی ہوئی ہے میں اس کی سیر اور کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تالے کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کس کے پاس ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چابی آپ ہی کے پاس ہے۔ تو فرمایا وہ کون سی چابی ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے فرمایا وہ چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ چابی یہ کھولیں گے اس تالے کو تو انشاءاللہ وہ کھل جائے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر کے اس تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ تالا کھل گیا۔ جب آقا کریم اس کے اندر گئے تو دیکھا وہاں 4 نہریں بہ رہی ہیں، ایک نہر دودھ کی، ایک شہد کی، ایک پانی کی اور ایک شراب کی۔ وہاں نہریں جاری ہو رہی ہیں اور وہ نہریں باہر کو نکل کے آ رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ نہریں کائے سے جاری ہو رہی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے فرمایا اور ملائکہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کی جو با ہے اس سے شہد کی نہر بہ رہی ہے، اور جو بسم اللہ کا لام ہے اس سے شراب کی نہر بہ رہی ہے، اور جو بسم اللہ کی میم ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم ہے اس سے دودھ کی نہر جاری ہو رہی ہے، اور جو بسم اللہ کی جو میم ہے، جو میم لاسٹ والا الرحمن الرحیم جو میم ہے اس سے شہد کی نہر جاری ہو رہی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں یہ وہ محل ہے، یہاں پر وہ 4 نہریں بہ رہی ہیں اور وہ بسم اللہ شریف کی برکت سے ان میں سے وہ چشمے، وہ پانی، وہ شراب، وہ شہد، وہ دودھ بہ رہا ہے۔ بسم اللہ کی برکت اتنی بڑی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں جو بسم اللہ کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان نہروں سے ان کو شراب اور وہ شہد اور وہ پانی اور وہ شراب نوش فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے وہ نہر جاری ہے، اور اس لیے بسم اللہ شریف کا پڑھنے والا اس نہر کو ضرور اس کی نہروں کے مزے اور ذائقے مزے لے گا۔ پیاری اسلامی بہنوں بسم اللہ شریف کے بہت زیادہ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ بسم اللہ شریف قرآن مقدس میں صرف پورے قرآن میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، صرف ایک سورت ہے جس میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں میں اتنا تو ضرور بتا سکتی ہوں کہ بسم اللہ شریف آیت رحمت ہے اور سورہ توبہ ہے، سورت کا نام قرآن کے اندر 10ویں پارے میں ہے، اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے لکھی ہوئی پیاری اسلامی بہنوں؟ اس لیے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس وقت تمام کفار مکہ جو کفر میں تھے وہ بہت طریقے سے جنگ کر رہے تھے، بہت گھوم سام کی وہاں جنگ ہو رہی تھی، ایمان والوں میں اور کفروں میں کافر وہاں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں بسم اللہ کو اس صورت کے ساتھ نازل کروں،
اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میری بہنوں، لیکن تھوڑا سا میں اس پر واضح کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ بسم اللہ آیت رحمت ہے اور سورہ توبہ آیت غضب ہے۔ تو سورہ توبہ اور بسم اللہ جیسے کہ پانی اور آگ کو نہیں ملا سکتے، اسی طریقے سے بسم اللہ اور سورہ توبہ کو نہیں ملا سکتے، کیوں؟ بسم اللہ آیت رحمت ہے اور سورہ توبہ آیت غضب ہے۔ جب وہاں پر غضب ہو رہا تھا، وہ لوگ اس حد سے گزر گئے، اتنی جنگ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت جلال کی حالت میں تھا۔ تو میرے رب کریم کا حکمت ہے کہ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہاں سورہ رحمان اتری جائے، یہاں اللہ نے رحمت نہیں فرمائی۔ اس طریقے سے سورہ تبت یدا ہے، اس میں جو ابو لہب سے جنگ ہوئی، وہ بھی سورۃ غضب ہے، وہاں بھی غضب ہو رہا تھا، وہاں بھی جنگ ہو رہی تھی، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر کرم پر رحم رکھا۔ اللہ تعالیٰ وہاں جلال کی حالت میں نہیں تھا۔ اس آیت پر تو لکھو بھی کوئی کہے کہ سورہ تبت یدا بھی تو ایک غضب ہے، اس میں بھی تو جلال اللہ کے جو بندے تھے، جو کافر تو وہ بھی جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت اس وقت جلال کی حالت میں نہیں تھا۔ لیکن جب سورہ توبہ اتری تو اللہ رب العزت جلال کی حالت میں تھا، اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ مرسوم ہی نہیں ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ وہاں نہ پڑھیں تو بھی بہتر ہے، اور برکت کے لیے اگر آپ پڑھ لیں سانس توڑ کر تو بھی بہتر ہے، اس پہ بسم اللہ ملانی نہیں چاہیے، یہ منع ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا، صرف پورے قرآن میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، صرف ایک سورت ہے سورہ توبہ اور 10ویں پارے میں ہے وہ، اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو وہاں اگر پڑھیں گے آپ تو ثواب ہوگا، لیکن ملا کر نہیں پڑھ سکتے، اور نہ پڑھو تو بھی عذاب نہیں ہوگا میری پیاری اسلامی بہنوں۔ اب آئیے گا میں بسم اللہ شریف کا جو آپ کو عمل بتا رہی تھی۔ اگر کوئی میری بہن 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ کر کے کھانے کے برتنوں میں، جو آپ کے کھانا جس میں چاول اور آٹا وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس پہ دم کر دے، پھونک دے اور پھر استعمال کرے، اور جب بھی اس میں سے کھانا نکالے بنانے کے لیے، چاول نکالے یا چینی نکالے، جو بھی کچن کے سامان ہیں، تو بسم اللہ شریف پڑھ کر نکالے، انشاءاللہ اس کے کچن سے کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا جو اس کا جو کچن ہے وہ خالی ہو جا، جو اس کا باورچی خانہ ہے جس میں کھانے کے سامان رکھے جاتے ہیں بنانے کے لیے، تو وہ خالی نہیں ہوگا۔ وہ تمام نعمتیں جو کھانا بنانے کے لیے چاہیے، سب وہ بھری کی بھری رنگی بسم اللہ شریف کی برکت سے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے چاول کے جو کنٹر ہوتے ہیں ان پر دم کر دیں، اور جو سامان رکھنے کا آپ کی ضرورت کا ان پہ دم کر دیں، پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر کے جب بھی کھانا بنائیں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اور وہ برکت اس قدر ہوگی کہ کبھی بھی آپ کی کچن سے کوئی چیز کم نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا اور ساری دنیا میں اللہ رسول فرماتا ہے جس چیز پر میرا نام لیا جائے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگی، وہ کبھی برباد نہیں ہوگی، اور اس میں برکت ہوگی۔ پیاری اسلامی بہنوں، اپنے ہر کام میں بسم اللہ شریف پڑھو، یہاں تک کہ اگر شوہر سے بھی ملاقات ہو، شوہر سے بھی ملنے جا رہی ہو، شوہر کسی خواہش کو تم سے طلبگار ہو، تو اس وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھو، تاکہ بسم اللہ کی برکت سے شیطان کا دخل اندازی نہ ہو، ہم شیطان کی پناہ میں رہیں، ہم اپنے اللہ کی اور اپنے نبی کی سنتوں کو عمل کر سکیں۔ صرف اپنی زندگی میں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر اپنے بچوں کو کھلاؤ، بسم اللہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کرو۔ میرا یقین ہے اور اللہ رسول کا فرمان ہے، جس کام پر اللہ کا ذکر کیا جائے، جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، وہ چیز نقصان نہیں دے گی، اور وہ چیز کبھی ضائع بھی نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کی امان میں آ جاتی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، جو اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے اور ذکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں اللہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، شیطان کا اس میں دخل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، جب بھی آپ اپنے بچوں سے ملو یا باہر بھیجو تو بسم اللہ پڑھ کے، جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے، ہر کام میں بسم اللہ کو اپنا لو، یہاں تک آپ لیٹو تو بسم اللہ۔ میری بہنوں، اگر یہ چھوٹی سی آیت ہے، اسے آپ نے اپنا لیا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، شیطان کا اس میں دخل انداز نہیں ہوگا، اور اس کی برکتیں ہمیں تب حاصل ہوں گی۔ تو صرف مجھے اتنا یاد رکھنا، اگر آپ عمل کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔